अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे और ज़्यादा इल्म दे। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारी बिल कुरआन व अदखिलना फ़िल जन्नति बिल कुरआन। ए अल्लाह सुब्हान ताला, कुरान के ज़रिए हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दीजिए और कुरान के ज़रिए हमारे अखलाक को मज़ीन फरमा दीजिए। कुरान के ज़रिए हमारी आग से नजात अता फ़रमाए और कुरान के ज़रिए हमें जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 18वें पारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब सुनने वालों को, पढ़ने वालों को इस्तकामत अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल मोमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक ईमान वाले मुराद पा गए, जो लोग अपनी नमाज में इज्ज़ो न्याज करते हैं और जो बेहुदा बातों से हर वक्त किनारा कश रहते हैं और जो हमेशा ज़कात अदा करके अपनी जानो माल को पाक करते रहते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते रहते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के या इन बांदियों के जो इनके हाथों की ममलूक हैं। बेशक अहकाम शरीयत के मुताबिक इनके पास जाने से इन पर कोई मलामत नहीं। फिर जो शख्स इन हलाल औरतों के सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हुआ तो ऐसे लोग ही हद से तजावुज़ करने वाले सरकश हैं। और जो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की मुदावत के साथ हिफाजत करने वाले हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं। ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात, जहाँ तमाम नेमतों, राहतों और कुर्बे इलाही की लज़्ज़तों की कसरत होगी, इनकी वरासत भी पाएंगे, वो इनमें हमेशा रहेंगे। और बेशक हमने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा मट्टी के कीमियाई अज्जा से फरमाई, फिर इसे नुत्फ़ा तौलीदी कतरा बनाकर एक मज़बूत जगह रहम मादर में रखा। फिर हमने इस नुत्फ़ा को रहम मादर के अंदर जौ की सूरत में मुअल्लिक वजूद बना दिया। फिर हमने इस मुअल्लिक वजूद को एक ऐसा लोथड़ा बना दिया जो दांतों से चबाया हुआ लगता है। फिर हमने इस लोथड़े से हड्डियों का ढांचा बनाया। फिर हमने इन हड्डियों पर गोश्त और फट्टे चढ़ाए। फिर हमने इसे तख्लीक की दूसरी सूरत में बदल कर तदरीजन नशोनुमा दी। फिर इस अल्लाह ने इसे बढ़ाकर मुहक्कम वजूद बना दिया जो सबसे बेहतर पैदा फरमाने वाला है। फिर बेशक तुम इस ज़िंदगी के बाद ज़रूर मरने वाले हो। फिर बेशक तुम क़यामत के दिन ज़िंदा करके उठाए जाओगे। और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर कुर्रा अर्ज़ी के गिर्द फ़िज़ाए बसीत में निज़ाम कायनात की हिफाजत के लिए 7 रास्ते यानी 7 मकनातीसी पट्टियाँ या मैदान बनाए हैं। और हम कायनात की तख्लीक और इसकी हिफाजत के तकाज़ों से बेखबर ना थे। और हम एक अंदाज़ा के मुताबिक अरसा दराज तक बादलों से पानी बरसाते रहे। फिर जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हमने इस पानी को ज़मीन की नशीबी जगहों में ठहरा दिया, जिससे इब्तिदाई समंदर वजूद में आए। और बेशक हम इसे बखरात बनाकर उड़ा देने पर भी कुदरत रखते हैं। फिर हमने तुम्हारे लिए इससे दर्जा बदर्जा यानी पहले इब्तिदाई नबातात, फिर बड़े पौधे, फिर दरख्त वजूद में लाते हुए खजूर और अंगूर के बागात बना दिए। तुम्हारे लिए ज़मीन में और भी बहुत से फल और मेवे पैदा किए और अब तुम इनमें से खाते हो। और ये दरख्त ज़ैतून भी हमने पैदा किया है जो तूरे सीना से निकलता है और तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में भी गौरे तलब पहलू हैं
جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلتوں برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے نر مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بحر طور ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعید از قیاس، بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہمیں یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے، پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خسک و خشاک بنا دیا، پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری محرومی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد یک کے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے بھی تکبر و رعنت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم سرکش لوگ تھے۔
سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش اور آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ اے رسول اعظم، تم اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو۔ پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقے والے اسی قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہے۔ پس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشہ، جہالت و ضلالت میں چھوڑے رکھیں۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و دولت کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ یہی لوگ بلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہیں جو سچ سچ کہہ دے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور ان کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لے لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس سے غرور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے، اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کتراتے رہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پکے ہو جائیں گے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ اس میں انتہائی حیرت سے ساکت مایوس پڑے رہیں گے،
اور وہی ہے جو تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا اور تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور شب روز کا گردش کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملک ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان سے دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کے اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ وہ فوراً کہیں گے یہ سب شان اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ فرمائیں پھر تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا، اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو۔ ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ دعا فرمائیے اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ پس جن کے پلڑے زیادہ مال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اس گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف ان کی تضحیک ہی کیا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ
کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوگا تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ آپ اعداد شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پس اللہ جو بادشاہی حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد عورت کی بدکاری پر سزائے رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے، اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجراء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ یہ افتراء پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔
جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی، اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ، تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔